अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का ये 4 रोज़ा अदबी फेस्टिवल, जिसमें हम शाहजहानाबाद के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ अदीबों से, मुख्तलिफ मौर्रिखीन से बहुत कुछ अब तक जान चुके हैं, और मज़ीद जो सेशंस हमारे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे होने वाले हैं उनमें भी हम शाहजहानाबाद के नए नए पहलुओं से आगाह होंगे और जानेंगे कि शाहजहानाबाद से मुतालिक जो मौज़ूआत हमने डिज़ाइन किए हैं, वज़ा किए हैं, उनमें कौन कौन सी बातें हमारे इल्म में नहीं थीं और कितनी दिलचस्प बातें हमें मालूम हो सकती हैं। ये सेशन सैरुल मनाजिल पर है। जाहिर है कि इससे पहले हमने वाक़यात दारुल हुकूमत पे एक सेशन किया, उससे पहले हमने आसारुस सनादीद पर एक सेशन किया, और अब हम फाइनली सैरुल मनाजिल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सैरुल मनाजिल पर हम सबसे आखिर में आए हैं, मगर ये बात हम सबको मालूम है कि ये सबसे पहली किताब है, और हमारे वहाँ एक तरीका ये भी है कि जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बुजुर्ग होता है, उसे सबसे आखिर में बुलाया जाता है। तो मिर्ज़ा संगीन बेग का ये कारनामा चूंकि सबसे पहला है और सबसे बुजुर्ग कारनामा है, इसलिए हमने इस पे सबसे आखिर में सेशन रखा। और इस कारनामे पर जो गुफ्तगू करने वाली 2 अजीम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनमें एक तो स्वप्ना लिडिल साहिबा हैं, जिनसे आप इससे पहले चांदनी चौक पर एक सेशन सुन चुके हैं, और वो इतना कामयाब सेशन हुआ कि उसको न सिर्फ ये कि हज़ारों की तादाद में देखा गया, बल्कि उस पर लोगों के तासुरात हमें मौसूल हुए, और हम स्वप्ना साहिबा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी आलिमाना गुफ्तगू उस सेशन में चांदनी चौक वाले में की कि हमें बहुत कुछ उससे नए पहलुओं पे रोशनी पड़ी और हमें जानने को मिला। इस सेशन में भी चूँकि स्वप्ना साहिबा सैरुल मनाजिल की मुतरजिम हैं, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन किया है उन्होंने, और ये सारा ट्रांसलेशन का सिलसिला जहाँ से शुरू होता है वो है शरीफ हुसैन कासमी साहब की शख्सियत, जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे सामने हैं, जिन्होंने फ़ारसी मतन का उर्दू में तर्जुमा किया। और मैं ये समझता हूँ कि वो तर्जुमा ऐसा है कि आप किसी भी किताब का अगर तर्जुमा देखना चाहें, तारीख़ी मौज़ूआत की किताबों का, और अगर किसी नुमाइंदा तर्जुमे को पेश करना चाहें, तो मेरे ख्याल से बिला मुबालगा वो शरीफ हुसैन कासमी साहब का सैरुल मनाजिल का तर्जुमा है, जो उन्होंने बहुत ही आलिमाना और तहकीकी अंदाज में किया है। उनके जो फुटनोट्स हैं उसका मुताला करने से हमें बहुत सारी बातें मालूम होती हैं। आज शरीफ हुसैन कासमी साहब हमारे साथ हैं, फ़ारसी के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान में ये कोई मुबालगा नहीं है, इसे आप लोग किसी भी तरह से इस बात पर महमूल ना करें कि मैं निज़ामत कर रहा हूँ, तो ये बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में इस वक्त शरीफ हुसैन कासमी साहब से ज़्यादा फ़ारसी जानने वाला कोई शख्स नहीं है। इस बात को चाहे शरीफ साहब इनकिसारी में कबूल करें या ना करें, लेकिन यही हकीकत है कि शरीफ साहब से ज़्यादा फ़ारसी का, शरीफ साहब से बड़ा फ़ारसी का आलिम इस वक्त हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी और बहुत अहम मौका है हमारे लिए कि शरीफ हुसैन कासमी जैसी ज़ील्म शख्सियत हमारे दरमियान में है, और ये सिलसिला और ज़्यादा बेहतर हो जाता है स्वप्ना लिडिल साहिबा की शिरकत से। अंजुमन की तरफ से मैं आप दोनों शख्सियात का एतराफ़ करते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अंजुमन के सदर जनाब सदीक़ुर रहमान क़िदवाई और अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी अतर फ़ारूक़ी साहब की तरफ से आपका इस्तक़बाल करता हूँ कि आज का ये सेशन जो सैरुल मनाजिल तारीख़ शाहजहानाबाद का नक्श अव्वल इस उन्वान से है, इस पर आप दोनों गुफ्तगू करें। और हमारे इस सेशन को ऐश्वर्या चलाएंगी, जो अभी थोड़ी सी तकनीकी परेशानी की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाई हैं। थोड़ी देर में वो ज्वाइन कर लेंगी, लेकिन तब तक इब्तदाई कलमात से शरीफ हुसैन कासमी साहब, आप और स्वप्ना लिडिल साहिबा, आप इब्तदाई कलमात से नवाजें हमें। सबसे पहले मैं
دستبستہ گزارش کروں گا سوپنا صاحبہ آپ سے کہ سیر المنازل کا جو ٹرانسلیشن ہے اس ٹرانسلیشن کا آپ نے کس طرح سے سوچا اور کب آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سیر المنازل کا آپ کو ترجمہ کرنا چاہیے اور کس بات سے آپ کو یہ تحریک ملی؟ میں اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گا. برائے مہربانی آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. بہت بہت شکریہ تالیف کے اور انجمن ترقی اردو کا کہ مجھے پھر سے یہاں اس ایک اور سیشن میں شامل کیا گیا. سیر المنازل سے میرا جو رشتہ ہے وہ کافی گہرا ہے. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس کا ترجمہ انگریزی میں نے نہیں کیا ہے. یہ نوشین جعفری جو ایک بہت ہی قابل اسکالر تھیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں مجھ سے کئی سال چھوٹی تھیں عمر میں جب پی ایچ ڈی کر رہی تھی وہ اپنا ایم اے کر رہی تھیں، اور انہوں نے وہ ترجمہ شروع کیا تھا، کافی حد تک پورا بھی کر لیا تھا، اور افسوس کہ وہ اس کو پورا کر نہیں پائیں. اور اس وقت میں نے نارائنی گپتا جو ہماری دونوں کی پروفیسر تھیں، انہوں نے مجھ سے بولا کہ سوپنا تم اس کو پورا کرو. تو اس میں جو تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ میں نے پورا کیا. میں تو فارسی نہیں جانتی ہوں، تو میں اس وقت میری جو انٹروڈکشن ہوا وہ پروفیسر قاسمی کی کتاب سے ہوا، ان کے ترجمے سے ہوا. تو میں نے اردو سے اس کا ٹرانسلیشن کیا، جو تھوڑا بہت بچا ہوا تھا وہ کیا. اور دوسری چیز جو میں نے کی وہ یہ ہے کہ اس میں تو یہ وجہ تھی کہ کیوں میں نے یہ ٹرانسلیشن کا کام ایسے لیا، اور کس وجہ سے مجھے اس سے ویسے بھی لگاؤ تھا اس ٹیکسٹ سے. وہ اس لیے کہ میں اس وقت اپنی پی ایچ ڈی ایک دلی کے اس دور، میرا پی ایچ ڈی کا موضوع دلی کا وہ دور تھا جس دور میں یہ سیر المنازل لکھی گئی ہے. تو اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں وہ مجھے کافی ٹھیک ٹھاک معلوم تھا. تو یہ اس کا جو اینوٹیشن ہے اور ایڈیشن ہے وہ میں کر پائی. یقیناً. قاسمی صاحب، اب میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے میں یہی سوال آپ سے میں کروں گا اور گزارش کروں گا کہ آپ کو جو آپ نے فارسی سے ترجمہ کیا تو آپ کو اس بات کی تحریک کیسے ملی، کب ملی، اور سیر المنازل کا پہلا نسخہ فارسی کا آپ نے کب دیکھا اور اس کے متعلق اس کا ترجمہ کرنے کے بارے میں کب آپ کے ذہن میں خیال آیا؟ اپنا انمیوٹ کر لیں قاسمی صاحب. ناظرین کرام، میں ایک بات آپ سے عرض کروں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور میرا موضوع تھا 19ویں صدی کا فارسی ادب. ظاہر ہے یہ کیا آواز نہیں آ رہی ہلکا؟ اچھا، یہ اس کا موضوع تھا. تو اس میں ایک کتاب، اس میں بہت ساری کتابیں نظم کی، نثر کی، ان میں ایک کتاب یہ سیر المنازل بھی تھی. تو ہوا یہ، میں چونکہ مجھے میں تو دیکھیے دلی والا ہوں. جب میری نگاہ اس کتاب پر پڑی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کتاب پر صرف یہی نہیں کہ میں ایک مختصر سا نوٹ لکھ دوں، بلکہ مجھے یہ چاہیے کہ میں اس کو ایڈٹ بھی کروں، اس کا ترجمہ بھی کروں. یہ اصل میں ایک انسینٹیو تھا میرے لیے. میں نے پھر جستجو کی اور اس جستجو میں مجھے پتہ چلا کہ اس کے 2 نسخے
دلی میں موجود ہیں، ایک آرکائیوز میں ہے اور ایک لال قلعے کے میوزیم کے کتاب خانے میں. دونوں جگہ میرے لیے جانا مشکل نہیں تھا. میں گیا، آرکائیو سے مجھے اس کا فوٹو مل گیا، اور لال قلعہ میرے بہت قریب تھا، میں چاندنی چوک میں رہتا تھا. تو میں نے بہت آسانی سے ان دونوں نسخوں کا مطالعہ کیا، اور یہ میں نے طے کر لیا کہ اس کا فارسی متن بھی میں مرتب کروں اور اس کا اردو ترجمہ بھی کروں. تو اسی کی وجہ سے آج سے 30-35 برس پہلے یہ ترجمہ عمل میں آیا، اور اس کو ایوان غالب نے غالب انسٹیٹیوٹ نے چھاپا. میں اس گفتگو اس موضوع پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ میرے لیے بڑے عزت کی بات ہے. جو پروگرام آپ نے بنایا ہے، 2-3 دن سے آپ دلی پر بات کر رہے ہیں، یہ ایک بڑا بنیادی اور بہت اہم موضوع آپ نے انتخاب کیا اپنے فیسٹیول کے لیے، اور ظاہر ہے آپ نے حکم دیا، میں اس سے وابستہ ہوں. یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے. دیکھیے، میں نے جب یہ کام شروع کیا، میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس کا علم ابھی کسی کو نہیں ہے. آپ نے صحیح کہا، میڈم یہاں لڈلی صاحبہ اس پروگرام کا حصہ ہیں. آپ نے جیسا آپ نے بہت صحیح فرمایا، نوشین کے انگریزی ترجمے کو شکل صورت اشاعت کے قابل بنانے کے لیے انہوں نے ہی بنیادی کام انجام دیا ہے. انہوں نے انکساری سے کام لیا ہے. میں نے وہ صفحہ دیکھا ہے جس پر آپ کی تصحیحات ہیں، اور جو نوشین کے ترجمے کے ساتھ چھپا ہے. تو مکمل ترجمہ انہوں نے کیا ہے. وہ بچی تھی، وہ بہت ساری چیزیں نہیں جانتی تھی. وہ یعنی ایک جذبہ تھا اس کے ہاں، اس جذبے نے وہ کام اس سے کرایا، لیکن اس کو چھاپنے کے قابل میڈم نے اس کو شکل دی تھی. تو جب میں اس پر کام کر رہا تھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، تو اس کا آتھر ہے سنگین بیگ. دیکھیے، سنگین بیگ نام نہیں ہوتا. میں نے ویسے تو 2-1 نام ملتے ہیں ہمیں بادشاہوں کے یہاں. ایک بچی کا نام ہے، وہ ایک لڑکی کا، شہزادی کا نام ہے، وہ نظام الدین درگاہ میں وہ دفن ہے، اس کا نام ہے سنگی بیگم. اور لکھنؤ میں کوچے کا نام ہے کوچہ سنگی بیگ. تو یہ نام سنگی تو تھا، لیکن سنگین میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا قصہ ہے. بہرحال میرا ایک شوق ہے کہ میں اب فارسی کی فہرستیں جو ہیں، کیٹلاگ جسے ہم کہتے ہیں، وہ میں پڑھتا ہوں. دوسرے لوگ ناول پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں. مجھے ایک یہ شوق ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میں نے 5-6 اہم کیٹلاگز تیار کیے اور چھاپے فارسی سے متعلق. تو میں ایک دن برٹش میوزیم کا کیٹلاگ دیکھ رہا تھا، زمین اس کا سپلیمنٹ. اس میں مجھے ایک کتاب پر میری نگاہ پڑی، اور وہ اس کے جو مرتب ہیں ریو، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں دلی کے کتبے جمع کیے گئے. اس کتاب کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن یہ لکھا ہے انہوں نے کہ یہ کتاب حفیظ الدین نے مرتب کی ہے. یعنی یہ جو دلی کے کتبے ہیں، یہ انہوں نے جمع کیے، لیکن ان کی کتابت کی ہے اصل خط میں سنگین بیگ نے. اور سنگین بیگ کا پورا نام ہے اصغر علی بیگ معروف بے سنگین بیگ. اور میرے تو کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو بہت بڑی دریافت ہے، بہت بڑی دریافت ہے. تو میں نے اس پر ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا 2 صفحے کا، اور وہ ایوان غالب نامے میں اسے چھپایا استدراک کے عنوان سے. یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کام کیا ہے، اگر اس میں کچھ کمیاں ہیں، اس میں کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، آپ ان کی تصحیح کرتے ہیں اور استدراک کے نام سے اس کو چھاپ دیتے ہیں، تاکہ جو دوسرے ہیں وہ اسے استفادہ کریں اور آپ کی غلطیوں کی تصحیح کر لیں آپ کی کتاب میں، آپ کے مضمون میں. تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی اور غالباً یہ پہلی بار میں آپ کے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سنگین بیگ کا اصلی نام تھا اصغر علی بیگ. ہاں،
معروف تھے وہ سنگین بیگ کے لحاظ کے نام سے. اب میں سیر المنازل کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے سیر المنازل آپ نے صحیح کہا کہ آپ نے یعنی ترتیب بدل دی. سب سے پہلے آپ نے بشیر الدین کی واقعات دارالحکومت دہلی پر گفتگو کرائی, پھر آپ نے آثار السنادید پر گفتگو کرائی, اور سب سے آخر میں آپ نے یہ سیر المنازل رکھی ہے. لیکن سب سے پہلی کتاب دلی کے بارے میں لکھی جانے والی وہ سیر المنازل ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد جو کتاب مثلاً سر سید نے لکھی, اور پھر بہت بڑی کتاب بشیر الدین کی ہے واقعات. لیکن ان دونوں کتابوں میں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ سنگین بیگ کی کتاب سیر المنازل کا کوئی ذکر نہیں کرتا. یہ دونوں کتابیں آپ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں جو ان کتابوں سے واقف ہیں, ان کی تدوین میں انگریزوں کا ہاتھ تھا. سر سید نے بھی جو اپنی کتاب لکھی ان کا تعلق انگریزوں سے تھا. سیر المنازل بھی انگریزوں کی وجہ سے وجود میں آئی تھی. بشیر الدین کی بھی سرپرستی انگریزوں نے کی تھی. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انگریز اپنے سے قبل اپنے آفیسروں کی سرپرستی میں لکھی جانے والی کتاب سیر المنازل سے واقف نہ ہو. دلی میں 2 مینوسکرپٹ ہیں اس کے, خود برٹش میوزیم میں 2 الگ مینوسکرپٹ ہیں اس کے, جو پہلے دلی ہی میں رہے ہوں گے, یہیں سے گئے ہیں وہ. تو 4-5 مینوسکرپٹ اس کے دلی میں تھے, اور ان سے اس کے بارے میں سر سید کو نہ بتایا گیا. یہ میری سمجھ میں نہیں آتی بات. لیکن کیا مصلحت تھی وہ میں اس پر کوئی گفتگو کرنی نہیں چاہتا, جانتا تو, اور مجھے محسوس بھی ہوتا ہے کہ مجھے کہنا چاہیے, میں نہیں کرنا چاہتا. بہرحال سیر المنازل اپنی مشتملات کے کانٹینٹس کے لحاظ سے دلی پر لکھی جانے والی کتاب, ہمارے یہاں کہتے ہیں ام الکتاب, وہ کتابوں کی ماں ہے. یہ دونوں کتابیں اسی کے باطن سے جنم لیا ہے انہوں نے, سر سید کی کتاب بھی اور بشیر الدین کی کتاب بھی. ظاہر ہے لکھنے والے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک سلیقہ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے سلیقے اپنے طریقے سے کتابیں لکھی ہیں. لیکن جو کچھ یقین جانیے دلی کے بارے میں جو کچھ سیر المنازل میں ہے وہ آثار السنادید میں نہیں ہے. میں تو یہ کہنے کو تیار ہوں کہ آثار السنادید وہ ایک ایسی کتاب ہے جو یعنی ایک بہت عظیم شخصیت نے لکھی تھی, اور انہوں نے دہلی میں جو عظیم شخصیتوں سے متعلق چیزیں تھیں انہیں کا ذکر کیا. سیر المنازل میں ایسا نہیں ہے. میرے خیال سے سنگین بیگ, معروف بھی سنگین بیگ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ بنیادی طور پر ایک کاتب تھے, معمولی آدمی تھے. ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں تھی. اگر علمی حیثیت ہوتی تو ان کا کہیں نہ کہیں کسی اور کتاب میں ذکر ہوتا ہے. ہمارے یہاں تذکرے, نثر لکھنے والوں کے تذکرے, شعراء کے تذکرے, ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے, کسی اور کتاب میں بھی ذکر نہیں ہے. تو یہ کوئی بہت معروف آدمی نہیں تھے. غالباً یہ ایک کاتب تھے اور کتبے لکھتے تھے جو ہمارے یہاں مثلاً عمارتوں پہ ہیں, اور اسی وہ جو ان کا ایک پیشہ تھا اسی نے غالباً ایک انگریز افسر کے کہنے پر اس پر مجبور کیا اور اس پر آمادہ کیا کہ وہ دلی کے کتبوں پر کام کرے. بہت سارے کتبے مل گئے اور انہوں نے اپنی سیر المنازل میں ان کو شامل کر لیا. میں آپ سے ایک سوال یہاں یہ کرنا چاہوں گا کہ پتہ نہیں مجھے کہ مرزا سنگین بیگ کی جو یہ سیر المنازل ہے اس کے کتنے نسخے آپ کے پاس ہیں, مگر جو آپ ان کی کاتب کی حیثیت بیان کر رہے ہیں تو میں نے جو اس کا اصل فارسی نسخہ دیکھا ہے اس میں ترقیمہ نہیں ہے. تو وہ کیا یہ ترقیمہ کسی نسخے میں ہے کہ وہ کاتب تھے؟ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے قاسمی صاحب؟ یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ بڑا اہم سوال ہے. اسی پر تو میں نے یہ بتایا آپ کو کہ بھئی ان کا نام اصغر علی بیگ ہے. دیکھیے جی میں سن رہا ہوں.
میں نے یہ عرض کیا آپ سے کہ اس کا مجھے ایک نسخہ ملا برٹش میوزیم کے کیٹلاگ میں، اور وہ سپلیمنٹ ہے، اس میں ہے، تو وہ اس کا مرتب ریویو بتاتا ہے کہ بھئی یہ ایک نسخہ ہے ہمارے ہاں، اور اس میں دہلی کے کتبے ہیں خالی. یہ کتبے جمع کیے تھے حفیظ الدین احمد نے. یہ بہت معروف آدمی ہیں، یہ کلکتے میں مدارس سے ان کا واسطہ تھا، اور پھر دلی آ گئے تھے. میٹکاف کے 15 برس یہ اسسٹنٹ رہے تھے، اور یہی دور ہے جب سنگین بیگ یہ کتاب لکھ رہے ہیں، یہ ایک ہی دور ہے. تو اس وجہ سے میں نے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتبے تو جمع کیے تھے حفیظ الدین احمد نے، لیکن ان کی کتابت کی ہے ہو بہو جیسے کتبے جن خطوط پہ تھے. ان کا نام ہے اصغر علی بیگ معروف بے سنگین بیگ. یہ ایک دریافت ہے، اور اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے. تو اس پر میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ چونکہ انہوں نے کتابت کی ہے ان کی کتبوں کی، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک کاتب تھے. اور زیادہ تر چونکہ دیکھیے سنگین بیگ، اس سے بھی ایک ہم انفر کر سکتے ہیں، ہمارا ذہن اس طرح منعطف ہوتا ہے کہ بھائی یہ جیسے مزاروں پر، عمارتوں پر جو کتبے لگائے جاتے ہیں، یہ وہ لکھا کرتے ہوں گے، اور وہ ایک سنتراش بھی ہوتا ہے، ایک کاتب بھی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں دہلی میں نے کتبے لکھنے والے دیکھے، بہترین کاتب تھے، وہ بہترین کاتب تھے، اور پھر وہ کتبے کی شکل میں اسے ایک پتھر پہ گود دیا کرتے تھے. اس وجہ سے میں نے بھی یہ عرض کیا کہ یہ بنیادی طور پر ایک کاتب تھے. اگر کوئی عالم ہوتے کہیں تو کسی کتاب میں تو ذکر ہوتا، کہیں نہیں ہے. نہیں، بہت اچھی بات آپ نے کہی. سوپنا صاحبہ، ابھی قاسمی صاحب جو بات کہہ رہے تھے، یقیناً میں اس سے اختلاف کی تو جرات نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں مزید جاننا چاہوں گا. آپ یہاں موجود ہیں. 127 صفحات کی ایک کتاب جو ظاہر ہے کہ آثار الصنادید سے کافی پہلے لکھی گئی، اور واقعات دارالحکومت سے بھی. مگر جب ہمارے پاس واقعات دارالحکومت جیسی ضخیم کتاب ہے، ایک بڑی والیوم میں ہے، اور ہمارے پاس جو ہے آثار الصنادید جیسی والیوم میں کتاب ہے، 22 برس پہلے لکھی گئی، جی، پھر سنگین بیگ کی اس کتاب کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ میں سوپنا صاحبہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کا جواب دیں. پہلے تو وہ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میرے خیال میں ایک جو بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ والی کتاب جو ہے، یہ اس کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں. یہ اس کا ایک بہت اہم جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ یہ وہ 3 کتابوں میں سے یہ پہلی کتاب ہے، اور اس کا کبھی ایک لیتھوگرافٹ پرنٹڈ ایڈیشن نہیں بنا. یہ جو تھی یہ قلمی نسخے تھے، اور جو بھی قلمی نسخے بنتے تھے یا تو کوئی ایسا شاعر وائر ہو جس کے دیوان کے کئی نسخے بن رہے ہیں، پر پرنٹنگ آنے سے پہلے یہ جو کتابیں ہوتی تھی ان کے نسخے کم ہی ہوتے تھے، قلمی نسخے. اور دیکھیے یہ جیسے قاسمی صاحب نے بتایا، یہ آفیشیل ایک کمانڈ ہے. یہ چارلز میٹکاف جو کہ دلی کے کمشنر اور ریسیڈنٹ تھے، انہوں نے کمیشن کی تھی یہ کتاب کہ آپ یہ کتاب بنائیے. اور اس لیے یہ جو ہے ایک آپ اس کو اس دور میں ایک رپورٹ کے طور پہ لے لیں کہ ایک رپورٹ مانگی گئی سرکار نے کہ آپ ایک رپورٹ بنا کے دیں ہم کو اس معاملے میں. وہ انہوں نے ایک رپورٹ بنائی اور اس کے ایک نسخہ دے دیا. ہو سکتا ہے 2-3 نسخے بن گئے ہوں گے اور وہ ادھر ادھر جو ہمارے پاس اب بچ گئے ہیں. یہ عام پبلشنگ کے موٹیو سے نہیں بنی تھی، جبکہ سر سید کی جو آثار الصنادید ہے وہ انہوں نے بلکہ اپنے بھائی کا جو پریس تھا، جو انہوں نے ان کے بھائی کے انتقال کے بعد وہ پریس ان کے پاس آ گیا تھا، اس کو زندہ رکھنے کے لیے ایک کتاب ایسی لکھی کہ لوگ اس
पॉपुलर बनेगी, मार्केट होगी, उससे प्रेस को फायदा। तो वो ये जो किताब है, और जाहिर है कि जो बशीरुद्दीन अहमद ने वाक़यात लिखी, वो भी, उसका भी मकसद ये था कि इसको पब्लिश किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो इसका, काफी सारी कॉपियां प्रिंट हो। ये प्रिंट की एज में आ जाती हैं, तो इनकी प्रिंटेड कॉपीज बनी और कई अच्छी तादाद में बनी उस हिसाब से देखा जाए उनके जमाने में, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हुआ। इसलिए यही एक रीजन है कि हम ये भूल जाते हैं। सर सैयद की उसमें ये है कि खास तौर पे उनका जो लेटर एडिशन है, जो 1854 का एडिशन है, उसमें वो एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, मुझे अंग्रेजी स्कॉलर से, अंग्रेजी ऑफिशियल से मदद मिली है, ये वो। पर उनका जो मकसद था, शुरुआती जो मकसद था, वो एक ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं था। तो एक तो ये वजह हो गई, जिस इन दोनों टाइप की किताबों का कैरेक्टर थोड़ा सा फर्क है। दूसरी चीज जो आपका जो सवाल है कि ये क्यों बहुत अहम है, और मैं अपने तरीके से कहूंगी, क्योंकि मैं लिटरेचर की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो मैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताऊंगी कि सर सैयद ने जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो कतबे थे, बहुत लिमिटेड असल में उन्होंने रिप्रोड्यूस की। उनकी हमें तस्वीरें दिख जाती हैं किताब में, तो हमें लगता है कि बहुत सारे हैं, पर अगर सैल और मलाजिर से आप कंपेयर करें तो कतबों का जो नंबर है सर सैयद की किताब में बहुत कम है। और बशीरुद्दीन अहमद भी कुछ खास कतबों को रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसका जो कंपैरिजन अगर हम करें तो जफर हसन, मौलवी जफर हसन की जो लिस्ट है मॉन्यूमेंट्स की, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आती है, इनफैक्ट जो बशीरुद्दीन अहमद ने जब लिखी अपनी किताब तो उसी वक्त ये वाली भी निकली थी अंग्रेजी में, उसमें बहुत सारे कतबे हैं, पर सबसे ज्यादा जो शुमार है वो सैरुल मनाजिल है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी मस्जिद में, कौन से महल में क्या लिखा था, क्या हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन था, तो सबसे ज्यादा नंबर और सबसे ज्यादा कंप्लीट आपको सैरुल मनाजिल में मिलेगा, क्योंकि एक जो सदी बीत गई थी उसके और जफर हसन के रिकॉर्ड करने के बीच में, उस बीच में कई सारी इमारतें थी, कुछ तो बिल्कुल ही ढह गई थी और कुछ थी जिनके कतबे खत्म हो चुके थे, तो वो रिकॉर्ड मिट गया था। तो ये रिकॉर्ड अगर हम देखना चाहते हैं आज, तो हमें जाना पड़ेगा 200 साल पहले और इस किताब। तो ये जो है इसका सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से, और जो मॉन्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, दिल्ली की मॉन्यूमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं और जो दिल्ली की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये टेक्स्ट जो है बहुत ही अहम। बहुत अच्छी बात शरीफ साहब, ये जो बात कह रही थी स्वप्ना साहिबा, मैंने खुद अपने ज़ाती मुताले से ये महसूस किया है कि वाक़यात दारुल हुकूमत और आसारुस सनादीद में बहुत सी ऐसी इबारतें हैं जिसकी हम तस्दीक नहीं कर पाते, गैर मुसद्दक़ा इबारतें हैं। क्या संगीन बेग की भी इबारतें आपको ऐसी मिली हैं जिसको आप मुसद्दक़ा इबारत नहीं कह सकते हैं, या जिसको आप ये कहें कि भाई इसमें जो है वो कुछ मतलब इन्होंने जो हवाला पेश किया है या जो मालूमात दी है वो पूरी तरह से जो है वो दुरुस्त नहीं है और उसमें जो है कुछ खल्त-मल्त हो गया है? जी देखिए, मैं अभी इससे पहले मैंने अर्ज किया था, मैडम ने जो कुछ कहा वो जो मैं अर्ज कर रहा था वो उसकी तस्दीक है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। अभी मैं ये अर्ज कर दूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मैं दोहरा रहा हूं, सर सैयद बड़े आदमी थे, उनकी अजमत उनकी किताब पर हावी हुई है। आसारुस सनादीद सर सैयद लिख रहे, हर आदमी सर सैयद को जानता था, उनकी तशरीफ तालीफ की अजमत से भी वाकिफ था। हर आदमी मुतासिर था कि भाई ये आसारुस सनादीद सर सैयद की किताब है। उन्होंने लिखी और फौरन छप गई। जिस दिन जब सैरुल मनाजिल लिखी जा रही थी तो ये वो दौर नहीं था कि जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में छापने का सादो सामान यहाँ मुहैया हो गया हो। लेकिन आप ये देखिए, हमें
سیر المنازل کے آس پاس کے جو نسخے ہیں ہمیں 5-6 نسخے ملتے ہیں جو لازمی طور پر دلی میں سے اور دلی سے اب دنیا کے مختلف لائبریریز میں ہیں. اس میں سب سے پہلا نسخہ دیکھیے وہ یہاں سے برلن پہنچ گیا اور وہ سب سے پہلا نسخہ ہے جو 1821 میں اس کی کتابت ہوئی ہے. 1821 میں اس کی کتابت ہوئی. پھر یہ جو ایک نسخہ ہے آرکائیوز میں، ایک نسخہ ہے لال قلعے میں، اور 2-3 نسخے ہیں خود برٹش میوزیم میں. تو یہ 6-7 نسخے ہیں اس کے یہ معنی ہوئے کہ وہ جب لکھی گئی تھی اور اس کے فوری بعد وہ کتاب یعنی مجہول کتاب نہیں تھی، وہ جانی پہچانی کتاب تھی. اس کی اہمیت سے لوگ واقف تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسے یہ کہیں کہ بھائی وہ ایک سرکاری رپورٹ کے طور پر لکھی گئی تھی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کتاب ہے، وہ کتاب ہے، مکمل کتاب ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے آثار السنادید ہو یا بشیر الدین کی کتاب و واقعات، ان دونوں حضرات نے سر سید کے بارے میں معلوم ہے کہ بھائی وہ کتبہ لکھتے تھے اور الٹے جھولا ڈالا جاتا تھا اور فلا یہ سب ہے کہ انہوں نے خود پڑھے ہیں کتبے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیر المنازل میں جو کتبے ہیں وہ آثار السنادید سے تو کم از کم دگنے تگنے. لیکن دارالخلافے میں دارالحکومت والے منشی جی نے جو دارالحکومت میں کتبے نقل کیے ہیں جناب، وہ سیر المنازل سے زیادہ ہے. ان کو بہت آسانیاں فراہم تھیں. انگریز حکومت کی سرپرستی انہیں حاصل تھی. انہیں ان کے ساتھ ایک صاحب ان کے کمک کی حیثیت سے، ان کے اسسٹنٹ کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہتے تھے. ہمیں یہ سنگین بیگ کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا، اس کی کتاب سے یہی اندازہ ہوتا کہ وہ تنہا شخص تھا جو دلی کو دیکھنے، دلی کو بیان کرنے کے لیے ایک پرعزم تھا، اور اس عزم نے یہ سیر المنازل کی شکل صورت اختیار کی ہے. میں دیکھیے میرے خیال سے مجھے کچھ اور بھی سیر المنازل کی جلدی سے کچھ امتیازات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرا تو یہ دستور نہیں ہے کہ میں 2 کتابوں کا مقابلہ کروں. یہ مقایسہ میرے خیال سے بڑا ایمبیرسنگ ہوتا ہے. سر سید کی بڑی شخصیت ہے. ہم تو معمولی طالب علم ہیں، کوئی ایک انگلی اٹھانا ہمارے لیے تو بھئی یہ بد اخلاقی ہے، لیکن ایک حقائق بھی ہے. دیکھیے سر سید دلی والے تھے. وہ آثار السنادید کے لکھنے سے پہلے دلی کو جانتے تھے، خوب جانتے تھے. وہ پرانی دلی میں رہتے تھے، وہ دریا گنج میں رہتے تھے. ان کے نام سے جہاں وہ رہتے تھے وہ سڑک انہی کے نام سے آج منسوب ہے. لیکن ہم سنگین بیگ کے بارے میں یہ نہیں جانتے، اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں بالکل علم نہیں ہے. وہ کہاں کا رہنے والا تھا، لیکن ظاہر دہلی میں وہ مقیم تھا. میں ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں. ابھی میڈم نے کہا کہ میٹکاف مثلاً اس کے سرپرست تھے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے جو جرمنی میں نسخہ ہے اس پر تاریخ کتابت موجود ہے اور وہ ہے 1821، اور اس پر ترقیمہ موجود ہے، اور ترقیمے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب، کاتب کا نام ہے نارائن داس، وہ یہ لکھ رہا ہے کہ میں یہ کتاب سنگین بیگ کی خواہش پر، ان کے حکم پر، ان کی فرمائش پر لکھ رہا ہوں. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر میں یہ کہہ رہا تھا ابھی کہ سنگین بیگ تو کاتب تھے، تو انہوں نے اپنی کتاب خود کتابت کیوں نہیں کی؟ یہ ایک سوال پیدا ہو. لیکن یہ بہت سوال نہیں ہے. میں ایک ٹیچر ہوں، میں یہ چاہتا ہوں میرے بیٹے کی وہ ایک دوسرا ٹیچر پڑھا، تو انہوں نے اپنی کتاب خود نہیں لکھی. یہ کوئی بہت عام نہیں ہے. اب ایک کاتب سے کہا، ان کا دوست ہوگا، انہیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ کتاب مجھ سے بہتر کتابت کر سکتا ہے. بہترین نسخہ اس میں 24-25 تو تصاویر ہیں. عام عمارات باغات کی
وہ بہت اہم نسخہ ہے، سب سے پہلے کتابت ہوا ہے، اور جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب 1821 میں مکمل ہو گئی تھی، اس کا پہلا ڈرافٹ مکمل ہو گیا، معاف کیجیے گا، میں قاسمی اور صاحب یہاں آپ کو جس اہتمام سے وہ چھاپی گئی لکھی قاسمی گئی صاحب آپ کو اس کی درمیان میں یہاں کتابت روک رہا ہوں، اس میں بڑے میں رنگین فوٹو درمیان ہیں، میں آپ تو وہ یہ مسئلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ کو درمیان میں روک رہا ہوں، لیکن یہ بات جی جی آپ ہی نے لکھی ہے کہ یہ میٹکاف کی سرپرستی میں لکھی جی گئی جی ہے، کیونکہ 1821 میں یہ کتاب آپ نے بتایا ہے کہ 1821 میں لکھنا شروع کی گئی اور 1827 تک یہ سیر المنازل مکمل ہوئی، اور اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں لکھنا شروع ہوئی، اور بہادر شاہ کی ولی عہدی کے زمانے میں یہ جب بہادر شاہ وہ تخت نشین ہوئے اس زمانے میں یہ مکمل ہوئی، اور آپ ہی نے یہ بات لکھی ہے کہ 1820 میں جو ہے وہ ولیم فریزر جو تھے وہ 1820 میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے دلی میں، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کا اصل جو ہے وہ یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو تھے ولیم فریزر انہی کے اس میں ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹکاف کے اشارے پہ لکھی، اور وہی بات سوپنا جی کہہ رہی ہیں، اور اب آپ اگر یہ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں اس کا اصل محرک جو تھا وہ اگر وہ نہیں تھا تو پھر کون تھا، اس کو ذرا صاف کر دیجئے۔ نہیں، دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ جانتے ہیں یہ تحقیق ایک عجیب و غریب عمل ہے، آپ جتنا پڑھیں گے آپ جو کچھ لکھ چکے ہیں اس سب سے انکار کرنا پڑے گا، آپ کو اس کی تردید کرنی پڑے گی، اس میں اصلاح کرنی پڑے گی۔ میں نے جب سب سے پہلے سیر المنازل کا متن مرتب کیا اور اس کا اردو ترجمہ کیا تو میرے پاس تو صرف دو نسخے تھے، ایک لال قلعے کا اور ایک آرکائیوز کا، ان دونوں میں میٹکاف کا نام ہے، لیکن میٹکاف کے ساتھ ساتھ فریزر کا نام بھی ہے، تو مثلا یہی پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ دونوں رہے ہوں گے، لیکن اب میرے پاس برلن کے خطی نسخے کا عکس موجود ہے، وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا وہ سب سے پہلا خطی نسخہ ہے سیر المنازل کا، جو 1821 میں وجود میں آ گیا تھا، اور جس پر سنگین بیگ کا نام موجود ہے کہ انہی کی فرمائش پہ لکھا گیا، اس میں صرف فریزر کا نام ہے، صرف فریزر کا نام ہے، اس میں میٹکاف کا نام نہیں ہے، اس لیے میں یہ پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب سب سے پہلے فریزر ہی کے اشارے پر لکھی گئی تھی، اور اس میں جو فوٹوز ہے، دیکھیے فریزر کا دلی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس کے خاندان میں اسے بڑا شوق تھا یہ فوٹوز وغیرہ کا، اس کے بھائی بھی ایک فوٹوگرافر تھے، فوٹو بناتے تھے، وہ نقاش تھے، وہ اس کے آنے کے بعد وہ دلی آ گئے تھے، وہ بھی انہوں نے ان کی بنائی ہوئی یہاں کی کتاب، یہاں عمارتوں کی نقاشی ہمارے یہاں موجود ہے، البمز موجود ہے جہاں، تو اب وہ جو میں نے پہلے لکھا تھا وہ دو نسخوں کی بنیاد پر تھا، اور وہ 1821 کے بعد کے نسخے، میٹکاف یہاں بہت بڑا آدمی تھا آپ جانتے ہیں، اور دلی والے اس سے بہت زیادہ واقف ہیں کہ وہ ممکن ہے 1821 کے بعد یہ جو دونوں نسخے یہ اس کے بعد تھے، آرکائیوز کا بھی اور آپ کی بات بالکل تو ہماری جب وہ سمجھ میں لکھے آئی جا ہے، رہے ہوں گے اور آپ تو جو کہہ رہے ہیں ممکن وہ ہے اب وہ آپ کی بات کاتبوں مکمل کی ہوئی ہے۔ یا ان کے مرتب کرنے والوں کی کے ساتھ مٹکاف کے تعلقات ہوں، اور مٹکاف کا نام انہوں نے یقیناً اس کی سرپرستی کو ظاہر کرنے کے لیے شامل کر دیا ہو۔ یقیناً قاسمی صاحب آپ کی بات بالکل واضح ہے، آپ نے بہت واضح انداز میں ہمیں بتایا ہے۔ سوپنا جی مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ قاسمی صاحب نے جو تحریر لکھی ہے وہ آپ کی بھی نظر میں ہے، اور قاسمی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ باقاعدہ پہلی کتاب تھی جو الگ سے دلی کی تاریخ پر اور دلی کی عمارتوں پر اور کتبوں پر ایک کتاب لکھی گئی، اور یہ تو ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میجر ولیم فرینکلن نے ایک کتاب 1810 میں لکھوائی تھی جو پرشاد منشی نے لکھی تھی، شام پرشاد منشی نے، تو کیا یہ جو قاسمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ
علیحدگی سے، انہوں نے یہ لفظ کا استعمال کیا ہے کہ علیحدہ مطلب الگ سے ایک کتاب باقاعدہ اس موضوع پر لکھی گئی جو سیر المنازل تھی. تو کیا کسی کتاب کے ساتھ کوئی کتاب ایسی تھی یا کوئی کتاب ایسی ہمارے پاس پہلی سے دلی کی تاریخ پر تھی جس میں واقعات اور حالات کا ذکر ہے؟ کسی کتاب کے اندر کوئی کتاب ایسی تھی مثلا کسی کتاب کا موضوع وہ نہ رہا اور اس کتاب میں جو ہے عمارتوں کا اور کتبوں کا ذکر ہو جو 1810 یا 1820 سے پہلے کی ملتی ہو یہاں دلی میں؟ ایسی کوئی کتاب آپ کی نظر میں، آپ کی یا قاسمی صاحب کی نظر میں؟ جی سوپنا جی. ایسا ہے کہ میری نظر میں تو نہیں ہے، کیونکہ تاریخ میں تو ہو سکتی ہیں کتابیں، پر یہ اس ٹائپ سے مونیومنٹس کو لینا اور لکھنا. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، اور وہ میں کیونکہ میں ہسٹورین کے طور پہ بات کر رہی ہوں اور میں دوسرے ہسٹوریکل سورسز کو دیکھتی ہوں اور آفیشیل ریکارڈ کو دیکھتی ہوں. 1800 چارلز میٹکاف کے 2 زمانے ہیں دلی میں. پہلے وہ 1818 تک دسمبر تک تھے، اور میرے خیال سے میں پھر یہی سوچتی ہوں کہ انہوں نے یہ کمیشن کرائی ہوگی 1818 میں باہر جانے سے پہلے، اور اس کو آگے بڑھایا فریزر نے. پر اس وقت ان کو کیا شوق تھا کہ یہ اس قسم کی کتاب لکھی جائے. اب جو مجھے لگتا ہے جو اس کا فرسٹ ڈرافٹ، ہم ہمیشہ جو کلمی نسخے ہوتے ہیں، ہم کس طرح سے کتاب آگے بڑھتی ہے کلمی نسخوں سے، کہ اس میں چھوٹی چھوٹے ڈفرینسز ہوتے ہیں. کسی نے اس میں کچھ اور ایڈ کر دیا، پھر اگلا نسخہ بنا اس میں کچھ اور ایڈ کر دیا، کیونکہ یہ پرنٹڈ نہیں ہے تو اس میں آسانی سے اور اضافہ کیا جا سکتا ہے. اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اضافے اس میں ہوتے رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ نسخے کافی رہے ہوں گے، بٹ جو مین ریزن اس کے لکھنے کا یہ ہے کہ اس وقت چارلز میٹکاف کا انٹرسٹ تھا. آپ یہ مان کے چلیے کہ یہ دلی پریمی نہیں ہے چارلز میٹکاف. ہاں، چارلز میٹکاف کو دلی کی عمارتوں سے کوئی محبت نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک فہرست تیار کی جائے دلی کے مونیومنٹس کی، کیونکہ اسی وقت وہ جب یہ نسخہ میرے خیال سے بن کے جو پہلا اس کا جو بھی ہو سکتا ہے کچھ نسخے کھو بھی گئے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے پہلے، پر پہلی جب یہ تیار کی گئی ہو اسی کے وقت 1820 میں ایک رپورٹ انگریزی میں دیتے ہیں، ایک لسٹ لاوارث، ضبط، تیول، اس قسم کی عمارتوں کی، وقف کی عمارتوں کی، کہ انگریز کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک پتہ چلے کہ کون سی بلڈنگز ہیں جو کہ جس کا کوئی مالک نہیں ہے، جو ابینڈنڈ ہیں، جو چاہے وہ ماسکس ہوں، چاہے ٹومز ہوں یا کیا ہو، کہ اس کو ہم اپنے قبضے میں لیں. یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے چارلز میٹکاف کے سامنے، کیونکہ چارلز میٹکاف جیسے میں بول رہی ہوں کہ وہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں. دلی میں انگریزوں کا راج ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک لسٹ بنے، اور یہ لسٹ بن کے تیار ہو کے رپورٹ میں آتی ہے، انگریزی رپورٹ میں، اس کے بعد کہ ہم نے یہ تحقیقات کی ہے کہ یہ جو ہیں عمارتیں وقف ہیں، یہ لاوارث ہے، یہ ضبط ہو چکی ہے، یہ تیول ہے، یہ نزول ہے، اور یہ ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں. یہ ان کے سوپنا جی یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ جو جیمز اسٹیفن نے جو 2 کتابیں لکھوائی تھیں آگرہ کے اوپر، اور جو سہیل چند نے اور مانک چند نے 2 کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے ایک تفریح الامارات ہے اور ایک مانک چند کی جو کتاب ہے وہ شہر اکبر آباد، احوال شہر اکبر آباد ہے. یہ دونوں بھی 1825 تک مکمل ہو چکی تھی، اور یہ دونوں بھی وہاں کی عمارتوں کی فہرست ہی ہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قاسمی صاحب نے یہ بات لکھ دی ہے کہ وہ کتابیں 1825 میں چھپی تھیں، اور قاسمی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ بھئی سیر المنازل 1827 میں مکمل ہوئی تھی. تو میرے خیال سے قاسمی صاحب شاید اب جو آپ اپڈیٹ ہمیں کر رہے ہیں اس کے حساب سے یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ سیر المنازل کے بعد کی کتابیں ہیں غالباً. قاسمی صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ میرے خیال سے تھوڑا سا لیگ ہے تالیف، تو ان کو تھوڑا وقت دیجئے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح آپ نے کہا، یہی حقیقت ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی قدیم ترین قلمی نسخے پر
تو 1821 لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ یہ 1821 میں مکمل ہو گیا ہے اس کی کتاب ہے. دیکھیے آپ نے ابھی یہ پوچھا کہ بھئی اور کچھ کتابیں ہیں جن میں یہاں دلی کی عمارات کا ذکر ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جتنی بھی کتابیں تاریخ کی لکھی گئی ہیں قرون وسطیٰ میں، وہ تاج المعاصر سے لے کر اور جناب والا سیر المتاخرین تک کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اہم مونومنٹس کا ذکر نہ آ گیا. وہ اکبر کا ذکر کرتا ہے تو اکبر نے جو اہم عمارات بنوائی ان کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن وہ کتابیں محض عمارات پر یا جسے ہم کہتے ہیں سوشل جیوگرافی پر کتاب نہیں ہے، سماجی جغرافیہ پر کتابیں نہیں ہیں. وہ تو تاریخ کی کتابیں، سیاسی کتابیں. اب مثلا شاہجہاں کے دور میں جو 2-3 شاہجہاں نامے لکھے گئے، مثلا حمید لاہوری نے لکھا، قزوی نے لکھا، طباطبائی نے لکھا، ان سب میں تاج محل کا بھی ذکر مل جائے گا آپ کو لال قلعے کا مل جائے گا، دلی کی جامع مسجد کا مل جائے گا، یہاں باغات جو ان بادشاہوں نے بنائے ان کا مل جائے گا، ان بادشاہوں کی بیویوں نے جو عمارات بنوائی خاص طور پر مساجد جیسے فتح پوری مسجد، اکبر آبادی مسجد، ان سب کا ذکر مل جائے گا. تو کوئی کتاب جو تاریخی کی صحیح ہے، اب مثلا تاریخ فیروز شاہی برنی کی ہو یا عفیف کی ہو، ان دونوں میں ہمیں دلی میں جو عمارتیں تھیں ان کا ذکر ملتا ہے ہمیں. ایسے ہی ادبی کتابوں میں یہ خسرو نے اب قران الصادین میں اور نو سپہر میں دلی کی 1-2 نہیں کئی عمارتوں کا ذکر کیا، اور جو وہ اطلاعات فراہم کرتا ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے. تاریخ سیاسی تاریخ لکھی جا رہی تھی، خسرو نے سماجی تاریخ لکھی ہے اپنی مصرفیوں میں دلی. یہ فرق ہے. اور سیر المنازل کا دیکھیے جو بہت اہم میری نگاہ میں جو اس کا ایک بہت اہم آسپیکٹ ہے آج بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ آثار الصنادید ہے یا منشی جی کی واقعات ہے، ان سب میں کتبے موجود ہیں، وہ اپنی جگہ بڑی اہم چیز ہے. لیکن جو چیز سیر المنازل کو میری نگاہ میں ایک معرکۃ الارا کتاب بناتی ہے وہ دلی کی سماجی زندگی ہے. وہ ذکر کر رہا ہے شاہ ولی اللہ اور شاہ ولی اللہ کے مدرسے کا. وہ خود گیا ہے وہاں. کیوں گیا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں، وہ وہاں گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے اسے بتا رہے ہیں کہ جناب یہاں آئے بہت اہم آدمی ہے. ارے بھائی کیا نام ہے اس کا؟ کہنے لگے جی نام چھوڑیے، انہیں بڑا مچھا کہتے ہیں، بڑی مونچھیں ہیں ان کی. یہ دلی والے تو نام رکھتے ہیں نا بہت، اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور نام سے پکارتے ہیں. تو یہ بڑا مچھا یہاں رہتا ہے. وہ زردوزی کا کام کرنے والوں کا ذکر کر رہا ہے، نام لیتا ہے. وہ دریبہ کلام میں کنجس یا کنجس حلوائی کا ذکر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ سارے شہر کے لوگ یہاں سے آ کے مٹھائی خریدتے ہیں. وہ جناب والا یہ قبرستان میں جاتا سر سید کا تو کی ہمت نہیں تھی کہ وہ قبرستان میں چلے جاتے. وہ خواجہ باقی باللہ کے قبرستان میں چلا گیا ہے. وہ اتنے کتبے نقل کرتا ہے جو وہاں قبروں پر ہے کہ ان سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جو یعنی میں نے ہمارے یہاں جو محلے ہیں جیسے جان نثار خان کا محلہ ہے، حویلی حسام الدین ہے، حویلی حویلی حیدر قلی ہے، حویلی ہے. وہ کون تھے؟ حیدر قلی کون تھے؟ جان نثار خان کون تھے؟ ان کا تعین ہم کسی طرح نہیں کر سکتے تھے. یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک خاندان کے ایک شخص کو مثلا خانہ خانان کا خطاب دیا اکبر نے عبد الرحیم کے باپ کو، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے کو بھی خانہ خانان بنا دیا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عمارت خانہ خانان نے بنائی ہے، کون سے خانہ خانان نے بنائی؟ کون سی؟ یہ ایک مسئلہ ہے. ہمیں سیر المنازل سے اس طرح کی بڑی مدد ملتی ہے. یہ جان نثار کوچے جان نثار تھا، یہ پرانی دلی ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے. باغ دیوار
ہم کہتے ہیں اسے، وہاں وہ موجود ہے. اب میں نے جب یہ سب ایڈٹ کیا تو میں نے کوشش کی کہ کم از کم میں جہاں رہتا ہوں دلی میں رہتا تھا کوچہ رحمان میں، کہ آس پاس کے جو ان میں ذکر آیا ہے لاؤ میں دیکھوں یہ ہیں کون. ایسے حویلی حیدر قلی، مجھے سیر المنازل سے پتہ چلا کہ یہ سیر المنازل وہ کہتا ہے کہ حیدر قلی ان کی قبر خواجہ باقی باللہ کے قبرستان میں موجود ہے، جان چرخا وہاں دفن ہیں. اب ایک اور کتاب ہے تاریخ محمدی، اس میں بھی یہ ذکر ہے ان تارے عمر کا، وزراء کا، اور ان کی تاریخ وفات دی گئی ہے. اس کی مدد سے مجھے پتہ چلا کہ یہ نثار خان کون تھے، حیدر قلی کون سے تھے. ان کے والد کا بھی لقب حیدر قلی تھا. یہ اہمیت ہے اس کی. زردوزی کون تھا، کہاں رہتا تھا، لیکن قاسمی صاحب یہ ایک بات ہے کہ آپ نے جو وہ تو عجیب و غریب ہے، آپ نے جو ایڈیشن کیا ہے اس میں یہ بات آپ بہت اچھی بتا رہے ہیں، لیکن ابھی ریوائزڈ ایڈیشن میں کیا ہے یہ اس بات کو میں نہیں جانتا. لیکن آپ نے خود یہ لکھا ہے کہ یہ نام سنگی بیگ ہے یا سنگین بیگ ہے. تو ابن علی اکبر بیگ جو ہیں یہ، تو یہ اس میں جو فائنل ایڈیشن ہے یہ سنگی بیگ نکل کے آتا ہے یا سنگین بیگ ہے؟ خاص صاحب وہ ہے بات دیر میں پہنچ رہی قاسمی صاحب تک. نہیں، سنگین بیگ. دیکھیے سنگی بیگ بھی جہاں لکھا ہے نا جن خطی نسخوں میں، وہ متن میں نہیں ہے. مثلا اس میں ایک فلائی لیف ہے، اس پر لکھ دیا انہوں نے کہ سیر المنازل تالیف سنگی بیگ. لیکن جو اصل متن ہے اس میں سنگین بیگ ہے، اس میں سنگین بیگ ہے، سنگی بیگ نہیں ہے. تو یہ تو مسئلہ مثلا ہمیں یہ چیپٹر تو بند کر دینا چاہیے کہ وہ اس کا عرف تھا سنگین بیگ، اور نام اس کا اصغر علی بیگ تھا. یہ تو اب طے ہے، کیونکہ وہ لکھ رہا ہے کاتب کہ میں یہ خود سنگین بیگ کی فرمائش پہ لکھ رہا ہوں. اب میں ایک کتاب فرمائش پہ لکھواؤں، یہ بھی ممکن ہے میں اسے دیکھوں بھی. میں نے تو سنگین بیگ نے وہ نسخہ دیکھا ہوگا اور اس پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا ہوگا، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کو اپروو کیا، وہ موجود ہے ہمارے پاس. تو دیکھیے آثار السنادید تو ادھر لکھی گئی ادھر چھپ گئی. یہ کتاب لکھی گئی 1821 میں مکمل ہو گئی، جو اب لیٹسٹ مثلاً تحقیق ہے، اور پھر اس سے 4-5 اس کے، یہ تو ہمیں معلوم ہے، ابھی پتہ نہیں کہاں کہاں نسخے ہو اس کے. ہمارے پاس تو بہت ساری کتاب خانوں کی فہرستیں چھپی نہیں ہیں، اور یہ میرے بس کا نہیں ہے، کسی کے بس کا نہیں ہے کہ دنیا کی ہر کتاب خانے میں جا کر ہم یہ تلاش کریں. کون سا ملک ایسا ہے جہاں لائبریری میں فارسی بول رہا ہوں کہ میں آپ سے سوپنا صاحبہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ بات تو ہم نے دیکھی ہے کہ قاسمی صاحب نے ایک کتاب کا ٹرانسلیشن کیا اردو میں اور وہ ہمارے سامنے لائے کتاب کو، لیکن پھر اس کا انگریزی میں بھی بہرحال ترجمہ ہوا. وہ ترجمہ ہونے کے بعد کیا انگریزی کے ٹرانسلیٹرز نے کوشش کی کسی نے کہ اس کے نئے نئے نسخے تلاش کیے جائیں، اور کسی نے یہ کوشش کی کہ قاسمی صاحب کے علاوہ کسی نے یہ کوشش کی کہ بھئی اس کے نئے نسخے ملیں تاکہ ہماری انفارمیشن جو ہے اس میں جو ہے وہ ہم تبدیلی کر سکیں؟ کیا انگریزی ٹرانسلیٹرز نے ایسی کچھ کوشش کی جو ہسٹورینز ہیں بالخصوص انہوں نے؟ دیکھیے جیسے میں نے بولا کہ میں تو فارسی جانتی نہیں ہوں، تو اس لیے میرے بس کی بات تو یہ تھی نہیں بالکل، تو وہ مجھے بھول جائیے. پر شما مترا چنوئے نے کچھ اور نسخے بھی دیکھے ہیں، ان کا بھی ٹرانسلیشن چھپا ہے انگریزی میں، تو ان کا ٹرانسلیشن جو ہے میرے خیال سے اگلی بار آپ ان کو بھی شامل کیجئے اور ان سے بھی بات کریں ان کی کیا رائے ہے، کیونکہ وہ ٹھیک عالمانہ آپ کو ایک جواب اس کا دے پائیں گے. اس ٹرانسلیشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سوری، ان کا ٹرانسلیشن کے بارے میں انہوں نے 1-2 جو نسخے ہیں ان میں جو اس کے بیچ میں جو ڈیفرنس اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے کیا ہے، تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ وہ کمپیئر کرتی ہیں. اب میں جیسے کہ آپ کو بتا رہی تھی کہ جو کلمی کتابیں ہوتی ہیں ان کی ایک خاصیت ہوتی ہے
کہ ایک نسخے اور دوسرے نسخے کے بیچ میں فرق آتا ہے جو پرنٹڈ کتابوں میں نہیں آتا ہے, کیونکہ ہم نے اگر مان لیجیے 1000 کاپی بھی پرنٹ کی تو وہ ایک دم ایک دوسرے سے بالکل سیم ہے جب تک کہ آپ اس کا ایک نیا ایڈیشن نہیں لاتے ہیں, جبکہ قلمی نسخے بالکل فرق ہوتے ہیں اس کے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی نسخہ کی کیا ڈیٹ ہے, اس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب ایک ٹائم تک ختم ہو گئی, اس میں اضافے ہوتے رہے بعد میں, وہ اضافے ہم لوگ اکثر دیکھ پاتے ہیں کہ اس میں اضافہ کب ہوا ہے, تو وہ الگ بات ہوتی ہے. پر جہاں تک یہ ہے کہ ہاں یہ آپ کو شمع جی سے بھی بات کرنی پڑے گی. انہوں نے ایک بات اور میں آپ سے سومنا جی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری کتابیں تاریخ کی ہیں, سیر المنازل کو بھی اس میں شامل کر لیجئے, یہ سب لوگ جو ہستناپور کی تاریخ سے بات شروع کرتے ہیں جس کا کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے, جب ہم آج ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے ہمارے پاس, تو ان چیزوں کو ہم کیوں اس کو ہم اتنا زیادہ اہمیت دے جس میں اتنی غلط سلط انفارمیشن, میں اس کو غلط سلط بھی نہیں کر سکتا لیکن کوئی فیکٹ تو ہو, اس کا کچھ تو ہو ہمارے پاس. تو یہ ساری چیزیں وہاں سے شروع کری ہیں ان کتابوں میں, اس کو ہم کیسے اس کو ہم مصدقہ تسلیم کریں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ جو سنگین بیگ کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ کہتا بھی نہیں ہے کہ میں ہسٹورین ہوں. سنگین بیگ نے بھی شروعات تو وہیں سے کی ہے. ہاں, پر وہ ایسا ہے کہ جو بھی یہ اس وقت کے تھے جو اپنے کو تھوڑا ہسٹورین مانتے تھے, وہ شروعات میرے خیال سے کرتے تھے ابو الفضل سے. ہاں, اور ابو الفضل کا ایک پرٹیکولر وے ہے لکھنے کا, تو وہ سورسز کو نہیں جا رہے ہیں, وہ کوئی ایسے آرکیولوجی نہیں کر رہے ہیں, وہ کوئی ہندوستانی سورسز پہ نہیں جا رہے ہیں وہ ابو الفضل کو لے کے, کیونکہ اس زمانے میں وہ بڑی ایک اٹس اے اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ جس کو کہتے ہیں ہسٹری کا, اور وہ سب اس میں سے لیتے ہیں. تو وہ ہم لوگ کو ایک تھوڑا سا دھیان میں رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے سر سید تو اتنی ڈیٹیل میں اس کی ہسٹری لکھتے ہیں, آدھی کتاب تو اسی میں ختم کر دیتے ہیں. ہاں, تو وہ ان کے زمانے میں جو امپورٹنٹ ٹیکسٹ تھے ان کو لیتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیکسٹ خود اس میں فلاز ہو سکتی ہیں. یقینا. ہمارے پاس تقریباً بس ایک آخری سوال کے لیے وقت ہے جو میں قاسمی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. 1 گھنٹہ تقریباً ہمارا پورا ہو چکا ہے. یہ سوال حالانکہ میں آپ سے نہیں پوچھتا لیکن یہ سوال میرے ذہن میں پھنسا ہوا ہے, اس لیے میں آپ سے یہ پوچھوں گا. 3 منٹ رہ گئے ہیں, اس نئے سوال کی گنجائش بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں ایک کمنٹ سوپنا جی آپ سے لوں گا اور ایک شہید صاحب سے. قاسمی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو شاہ جہان آباد کا شہر جب بسایا گیا تو واقعات میں سیر المنازل میں یہ لکھا ہے کہ اس کا جو قطع تاریخ تھا وہ کمبوہ نے کہا تھا, تو وہ کمبوہ نے کہا تھا, اور واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ میر یحییٰ نے کہا تھا. تو ہم کس کی بات کو زیادہ, ایسے جو تحقیقی مسائل ہیں ان میں ہم کس کی بات کو زیادہ اہمیت دیں, سیر المنازل کو زیادہ اہمیت دیں یا واقعات دارالحکومت کو اہمیت دیں؟ دیکھیے یہ ایسا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے فرمایا. کمبو نے نقل کیا ہے, کمبو کا نہیں ہے, وہ کمبو کا کہا ہوا نہیں ہے. وہ مصرع جو مادہ تاریخ ہے کہ شاہ جہان آباد, ہاں, تو وہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے کمبو ظاہر معاصر مورخ ہیں, اور شاہ جہاں آباد کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے اس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا, اور وہ مادہ تاریخ جو ہے وہ یحییٰ کا کہا ہوا ہے. یہ منشی جی نے بالکل صحیح بات لکھی ہے واقعات دارالحکومت میں. دیکھیے یہ 2-1 منٹ رہ گئے, میں 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جہاں مثلا ان دونوں بات کے مورخین کی نگاہ نہیں گئی, وہ ان میں سے سر سید تو حقیقت میں دلی کے گلی کوچوں میں گھومے ہی نہیں,
نہ یہ موضوع تھا غالباً ان کا، ان کے یہاں ہے ہی نہیں یہ سب کچھ. لیکن یہ سنگین بیگ تو بھائی گولی کوچوں میں گیا ہے. جیسا میں نے ابھی بتایا کہ وہاں جو دکانیں تھیں، ان کے اونرز تھے، ان کے نام تھے، وہ ایک عجیب و غریب اطلاع دیتا ہے کہ دریبے میں خونی دروازہ بھی ہے. اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا، کوئی ذکر نہیں کر رہا. ہم ابھی 2-1 مہینے پہلے فاروقی صاحب کے ساتھ وہ دروازہ دیکھنے گئے. میں تو وہیں رہتا تھا بلی ماران میں. تو میں نے جب یہ ایڈٹ کیا تو میں گیا تو وہاں صرف 2 اس کے ستون موجود تھے، 2 ستون تھے. وہ اب ستون وہاں پوچھا گیا، جب وہ ہے نہیں تو لوگوں نے بتایا کہ وہ اب یہاں دیواروں میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن وہ توڑے نہیں گئے ہیں، محفوظ ہیں. یہ سیر المنازل میں یہ اطلاع ہمیں ملتی، ایک عجیب و غریب اطلاع اس میں ملتی ہے. وہ حتیٰ ہمارے ہاں یعنی کمبو ہوں، حمید ہوں یا تباتا، انہوں نے بھی اطلاع نہیں دی ہے کہ لال قلعے کی تعمیر کس جگہ سے شروع ہوئی، کس جگہ سے شروع ہوئی تعمیر. یہ سیر المنازل میں ہمیں موجود ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مہتاب باغ کے کونے میں، مہتاب باغ ہے لال قلعے کے اندر، مہتاب باغ کے کونے میں ایک سے شروع ہوئی تھی اس کی عمارت. اب میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کی جگہ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا لال قلعہ اور اس کے سامنے ہے سلیم گاؤں، اس کے بیچ سے گزرتی ہے ہماری یہ سڑک، جسے دلی والے ٹھنڈی سڑک کہا کرتے تھے پہلے، رنگ روڈ جسے ہم کہتے ہیں. ان دونوں کے درمیان میں ایک پل ہے، دو پل ہیں وہاں. ایک تو ریلوے فٹ برج ہے اور ایک ہے وہ پل جو لال قلعے کو سلیم گڑھ سے جوڑتا ہے. یہ جو سیر المنازل میں اس نے بتایا ہے کہ یہ لال قلعے پر جو یہ پل ٹکا ہوا ہے، یہ میں گیا وہاں، میں نے مخصوص دیکھا اسے. وہ ایک تکونی عمارت ہے، ایک تکونی چیز ہے، ایک بیس ہے، تکونا ہے، وہ اس پر ٹکا ہوا ہے وہ پل. یہاں سب سے پہلے جمنا کے پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کے بعد یہ عمارت بنانے کے لیے یہ عمارت بنائی گئی تھی. وہ تکونی عمارت ہے اور یہاں انہوں نے جمنا کے پانی کو یعنی روکا ہے اور پھر یہ باقی عمارت اور فصیل بنی ہے. یہ اطلاع کسی کتاب میں نہیں ہے. میں نے بہت ڈھونڈا کہ بھائی یہ کہیں یوں ہی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا. پھر میں گیا، بڑی لاجیکل بات اس میں یہی جگہ ہوگی جہاں انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا. لگتا ہے تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی انفارمیشن جو ہیں وہ اس میں بھی ہیں، واقعات میں بھی ہیں. مطلب واقعات میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بھئی بادشاہ جب آئے تھے تو پانی دروازے سے داخل ہوئے تھے. بھئی یہ بات بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ بھی اور عرض کر دوں کہ یہ آپ نے بھی ابھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ کتبے دیکھیے سیر المنازل میں ہیں، وہ آثار الصنادید میں نہیں ہیں. کچھ کتبے آثار الصنادید میں ہیں، وہ سیر المنازل میں نہیں ہیں. سیر المنازل میں شاید سب سے پہلے یہ کتبہ یہاں ایک تیلنگی کا مقبرہ ہے نظام الدین بستی میں. یہ وزیر اعظم تھے تغلقوں کے، ان کا جو مقبرہ ہے اس میں ایک کتبہ ہے، منظوم کتبہ ہے، جو منشی جی نے لکھا ہے کہ جناب میں گیا وہ کتبہ دیکھنے تو وہاں تو ایک خاندان آباد ہے. انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں اندر بھی داخل ہو سکوں. اندر گیا بھی تو ظاہر میں اتنا موقع نہیں ملا، وہاں عورتیں تھی، میں اس کو نقل نہیں کر سکا. لیکن سنگیت بیگ نے وہ نقل کیا. تو آثار الصنادید میں بھی وہ نہیں ہے، آثار الصنادید میں بھی نہیں ہے. ممکن ہے آپ سر سید نے کوشش کی ہو کہ وہ دیکھیں، لیکن وہاں ایک خاندان آباد ہوگا اور وہ اندر نہیں گھسے، تو انہوں نے یہ رسک نہیں لیا. تو سر سید نے تو جو چیزیں ان کے سامنے تھی بالکل کھلی ہوئی وہ نقل کر دیا، اور ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں جن کی بڑی اہم بات ہے. یہ منشی جی نے واقعات دارالحکومت میں انہوں نے ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جو کتبہ پڑھنے میں سر سید سے ہو گئی ہیں. اور میں نے بڑی غور دیکھی. میں نے تو جب کتبے یہ سب نقل کیے تو میں نے سیر آثار الصنادید سے ان کا مقابلہ کیا تھا، اور جناب والا
دارالحکومت والے کی کتاب سے بھی اس کا مقابلہ کیا تھا. جو کتبے سیر المنازل میں نقل کیے گئے وہ بڑی حد تک صحیح ہے, بہت بڑی حد تک صحیح ہے. میں تو دیکھیے ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں کہ انجمن ترقی اردوی کے اشارے پر اور ان کی سرپرستی میں بھی ہمارے فاروقی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھئی یہ دوبارہ ترجمہ کریں آپ اس کا. تو میرے پاس ابھی چنوئے کا نام لیا, ڈاکٹر چنوئے کا, وہ میری شاگرد ہیں شمن چنوئے, انہوں نے فارسی پڑھی ہے دلی یونیورسٹی میں, مجھے سے پڑھی ہے. تو میں ان سے کانٹیکٹ میں رہتا ہوں, انہوں نے جب یہ ترجمہ کیا تو ظاہر ہے وہ مجھ سے کانٹیکٹ میں تھی. دیکھیے بڑی عجیب و غریب بات ہے, دونوں نوشین بھی اور چنوئے بھی کہ فارسی ایسی نہیں جانتی کہ کسی فارسی متن کا ترجمہ کر دیں. میرے اردو ترجمے سے یہ دونوں انگریزی میں ترجمے ہوئے, اور معاف کیجیے گا مجھے آج بھی احساس ہوتا ہے. میں نے اس کو ریوائز کیا ہے, جب میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. برلن کا خطی نسخے کا عکس انہوں نے مجھے دیا ہے جو میرے پاس ہے. تو اب میں نے جو دوبارہ اس کو ترجمہ کیا ہے, اب میرے پاس 3 نسخے ہیں میرے سامنے, آرکائیوز کا, لال قلعے کا اور برلن کا. اور یہ جو کمتی بڑھتی کا بھی ذکر ہماری میڈم نے کیا, دیکھیے برلن کا نسخہ ختم ہو جاتا ہے سلطان غاری کے مقبرے اور وہاں کے مسجد کے بیان پر, لیکن جو آرکائیوز میں نسخہ ہے اس کے بعد کچھ کتبے اور ہیں. وہ بعد میں جو کتبے اب جو مرتب کر رہا تھا وہ اس پر ڈیٹ نہیں ہے, اس پر اسے محسوس ہوا کہ بھئی یہ کتبے تو بھی موجود ہیں, لاؤ اس میں شامل کر دو. تو وہ اس میں وہ ترتیب بھی نہیں ہے, کوئی تفصیل بھی کتبے کی نہیں ہے. سیر المنازل میں وہ ایک کتبہ نقل کرتا ہے جامع مسجد کا, بتاتا ہے کہ یہ جامع مسجد کا کتبہ ہے, یہ فلاں جگہ کا کتبہ ہے, یہ دروازے پر لگا ہوا ہے, یہ دیوار پر لگا ہوا ہے. لیکن وہ یہ جو بعد میں وہ بہت کچھ کتبے کو 18-19 صفحے وہ اس نے یوں ہی بس یہ بھی نہیں بتاتا کہ یہ قبر کا کتبہ ہے, یہ بھی نہیں بتاتا کہ یہ مقبرے پر ہے, یہ مسجد میں ہے یا کسی باغ کا کتبہ ہے. تو یہ صحیح بات ہے کہ یہ سب کمی بیشی ہمیں متن میں نظر آتی ہے, لیکن جو اصل متن ہے میں نے جیسا عرض کیا برلن کا سب سے قدیم متن ہے, اس میں آرکائیوز کے متن میں اور لال قلعے کے متن میں بہت فرق نہیں ہے. کوئی جسے ہم کہتے ہیں کہ چونکا دینے والا فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ارے وہ کاتب سے ہو جاتا ہے, ایک آدھ جملہ رہ گیا لکھنے سے, ایک آدھ لفظ رہ گیا لکھنے سے, یہ ہے, باقی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. تو وہ کتاب ایک مسلسل اور مستقل طور پر ایک ہی کتاب ہے, کوئی بہت قابل ذکر فرق ہمیں نہیں ملتا. یہ سیر المنازل کی اہمیت ہے. بہت یقینا. اور انشاءاللہ اب جو دوسرا متن ترجمہ چھپے گا تو میں کہنا یہ چاہتا تھا جو میرے ذہن سے رہے, دیکھیے مجھ سے غلطیاں جہاں ہوئی ہیں ترجمے میں, وہ ترجمہ انگریزی میں کرنے والے نہیں جانتے تھے, انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ غلط ترجمہ ہے, انہوں نے وہ غلط ترجمہ انگریزی میں بھی کر دیا. دیکھ رہے نا بھائی, آدمی ہے وہ اس سے غلطی ہوتی ہے. لیکن میں جب اب اسے پڑھتا ہوں, میرے اساتذہ نے مجھے پڑھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی دیکھو مثلا وہاں ایک کوچے کا ہے, ایک کوچے کا نام ہے, وہ جامع مسجد پر وہ کوچہ موجود ہے, سیر المنازل میں وہ غلط نام آ گیا. مجھے بتایا ایک میرے دوست ہے جو وہی رہتا ہے کہ بھائی یہ نام نہیں ہے, یہ نام ہے, لگ بھگ اسی کے قریب ایک نام ہے, لیکن ترجمہ کرنے والوں کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا. ان حضرات نے ظاہر ہے جو ترجمہ ان کے سامنے تھا اس کا انگریزی ترجمہ کر دیا. تو جو میرے اردو ترجمے تو غلطیاں ہیں, اب اس میں کئی ہیں, میں یہ نہیں کہتا. پھر مجھے بڑا فخر ہے یہ کہ جو اس پر میں نے حواشی لکھے اور اب ریوائز ایڈیشن پر جو میں نے حواشی لکھے وہ سیر المنازل کی اہمیت کو دگنا چوگنا کر دیں گے. اور یہ کوئی نہیں لکھتا. مثلا شمع سے میں کہوں گا, میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی, کہ آپ کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ جو آپ نے حواشی لکھے ہیں اس پر, ان کا انگریزی ترجمہ وہ سب میرے حواشی, میں نے بڑی محنت کی تھی. آپ دیکھیے 20-25 میرے ماخذ ہیں
جہاں سے میں نے وہ سب ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالا. اور اب جو اس پروگرام کے بعد شما مترا چنوائے صاحب وہ دگنے تھے کہ نہیں. یقیناً قاسمی صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنی عالمانہ گفتگو کی اور سیر المنازل کی اہمیت کے بارے میں ہمیں اتنا بتایا. ہمارا یہ سیشن 10 منٹ زیادہ ہو گیا ہے. 20 منٹ میں ایک اور سیشن ہمارا شروع ہونے والا ہے. اور یہ میں نے جب سے فیسٹیول شروع کیا ہے, کھڑے پیر کا روزہ رکھا ہوا ہے میں مستقل کھڑے ہو کے یہ سیشنز کر رہا ہوں. سوپنا صاحبہ, میں آپ سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ آخر میں یہ علی ندیم رضاوی صاحب نے جو یہ سوال کیا ہے آپ اس کا جواب دیں, اور اسی کے ساتھ ہم یہ سیشن ختم کریں گے. آواز آپ انمیوٹ کر لیجئے پلیز. You are absolutely correct. It is definitely, if you are translating from a translation, there are problems. And what Kasmi sir has said, that there is, sometimes there are mistakes. And some of those mistakes were obvious to somebody like me also, because I am familiar with the ground reality in Delhi, right? I am quite familiar with for instance, the old maps, etc. So some of them I did look in a limited manner to the Farsi text, not in the handwritten version, but in the Farsi sort of text which was published in the edition which Kasmi sir's translation was. So I tried to compare it to that, and then I looked at the situation on the ground also. So some amount of intelligent editing can happen, but yes, you're quite right. But is type ka jo text hai, which is very, very, very factual, it is full of lots of names, proper names of people, of dates, etc. So wherever I have seen that there is, and Sangin Beg does not claim to be a historian, he's made a lot of mistakes as far as history is concerned. And there, to that extent, I have added in the notes what the actual history was, where there is a difference of opinion, say with a later text like Zafar Hassan's, I have pointed that out also in the notation, in the notes that I have added to it. So that's the annotation process that goes on. So we do it in our own way. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تمام ناظرین کا میں بہت شکر گزار ہوں, اور ہمارے دونوں معزز مہمان ظاہر ہے کہ سوپنا لٹل صاحبہ, اور نہ صرف یہ کہ استاد بلکہ استادوں کے استاد شریف حسین قاسمی صاحب یا ہمارے ساتھ تھے, اور انہوں نے بہت عالمانہ انداز کی گفتگو کی سیر المنازل پر. ان کا جو ریوائزڈ ایڈیشن ہے اس کا بھی ہم سب کو بے صبری سے انتظار ہے. ہم یقیناً جو ہم نے سیر المنازل, اس بات کا تو میں یہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, ہم سب اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ سیر المنازل کو اگر ہم نے کسی کے حوالے سے جانا ہے تو وہ قاسمی صاحب ہیں, اور قاسمی صاحب کے علمی مرتبے سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. میں بہت ادب اور احترام سے انجمن ترقی اردو ہند کی طرف سے اور اس کے صدر اور اس کے جنرل سیکریٹری کی طرف سے جناب اطہر فاروقی اور جناب صدیق الرحمان قدوائی کی طرف سے آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا, اور جو معزز مہمان اس سیشن سے جڑے ہوئے تھے, جو دیکھ رہے تھے, ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.